अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। आज हम रीड करेंगे नावल भीगी पलकों पर नाम तुम्हारा है कि एपिसोड नंबर 11। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दरकन पहन लो, हुरिया ने इसे समझाते हुए कहा। लेकिन फिर भी वो दुल्हन वाली ड्रेस नहीं पहनना चाहती थी। आज इसका नहीं बल्कि हुरिया का वलीमा था, इसलिए ब्राइडल ड्रेस पहनते हुए इसे अजीब सा महसूस हो रहा था। फ़र्क पड़ता है हुरिया दीदा, दुल्हन आप हैं, मैं नहीं। ये ड्रेस मैं नहीं पहन सकती, कोई और ड्रेस देखती हूँ। दरकन बेदिली से उठी। हुरिया ने इस मासूम लड़की के लिए इस तरह से कभी नहीं सोचा था। आज इसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। मेरा कोई सामान नहीं मिल रहा हुरिया दीदा, मेरी बड़ी के सारे कपड़े कहाँ हैं? इन्हीं में से एक ड्रेस पहन लूँगी। वो कमरे में वापस आई और हुरिया से पूछने लगी, तुम्हारे सारे कपड़े तो मैंने करदम लाला के कमरे में रखवा दिए थे। हुरिया ने इसे मज़ीद उलझा दिया था। अब मैं इस कमरे में नहीं जा सकती ना? दरकन ने मासूमियत से पूछा। क्यों नहीं जा सकती? कमरे में जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा? वैसे भी तो पूरे घर में मेहमान हैं, तुम वहाँ ही जाकर तैयार हो जाओ, हुरिया ने कहा। तो दरकन जाने के लिए उठी। मैं सिर्फ ड्रेस लेकर वापस आती हूँ। इसका दिल शिद्दत से चाहा था कि वो करदम से मिले, इससे पूछे कि वो रात इसे इस तरह से छोड़कर क्यों गया था, वो डेरे पर क्यों गया था, वहाँ डेरे पर ऐसा क्या है। यहाँ चाहते हुए भी सवेरा ने इसे इन दोनों के बीच में जो शक का बीज बोया था, दरकन इस पर यकीन करने लगी थी। अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक देखकर इसे हैरानगी हुई थी। बिना दरवाज़ा खोले सामने फुप्पो साईं के पास आया। फुप्पो साईं, मेरे कमरे में कोई मेहमान है क्या? मेरा कमरा लॉक क्यों है? अरे नहीं बेटा, तुम्हारे कमरे में तो कोई मेहमान नहीं रुकवाया। घर वालों के साथ साथ मेहमान भी जानते हैं कि तुम्हारे कमरे में रुकने पर इन पर क्या क़यामत गुजरेगी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे कमरे में रहे। फुप्पो साईं ने मुस्कुरा कर कहा। तो फिर दरवाज़ा लॉक क्यों है? करदम ने फिर से पूछा। पता नहीं, कोई घर का ही अंदर गया होगा। फुप्पो ने इसके कमरे में किसी को जाते नहीं देखा था, इसीलिए बताने लगी। करदम खामोशी से वापस पलटा और अपने कमरे की चाबी को हमेशा ही अपने पास रखता था। इसकी इजाज़त के बगैर इसके कमरे में कौन जा सकता था? करदम ने सोचते हुए दरवाज़ा खोला। सामने बेड पर पिंक कलर की खूबसूरत शॉर्ट फ्रॉक, जिसके साथ पिंक कलर का ही ट्राउज़र और लंबा सा दुपट्टा था, और वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। इसे अपने कमरे में महसूस करते करदम ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। इसके कपड़े एक तरफ रखता वो पर सुकून सा बेड पर लेट गया। एक बार फिर से इसे अपना कमरा आबाद महसूस हुआ था। इनके घर में बहुत सारे मेहमान आए थे। हवेली मेहमानों से भरी हुई थी। वो समझ सकता था कि दरकन आजकल हुरिया के कमरे में रुकी हुई है, क्योंकि इसके कमरे में भी लड़कियां ठहरी हुई थी। लेकिन दरकन का इसके कमरे में आकर तैयार होना करदम को बहुत खुश कर गया था। वो इसका बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। ब्यूटिशियन हुरिया को तैयार करके बाहर जा चुकी थी। वलीमे की दुल्हन के रूप में वो गज़ब डाल रही थी। अभी वो अपने आप को एक बार शीशे में देख रही थी जब इसे अपनी कमर पर किसी के हाथ का लम्स महसूस हुआ, और फिर अगले ही लम्हे शीशे में इसका अक्स। सुबह वो इसे सोता हुआ छोड़ गया था और इस वक्त इस शख्स से नज़रें मिलाना हुरिया के बस से बाहर था। मुकद्दम ने इसका चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊंचा किया, इससे पहले कि वो झुकता। हुरिया होश की दुनिया में आई। मुकद्दम साईं, मेकअप खराब हो जाएगा, वो इससे दूरी बनाते हुए बताने लगी। ओह, तो अब इस लापा टोपी की वजह से तुम मुझसे दूर रहोगी। मुकद्दम ने इसे खींचकर अपने करीब किया, क्योंकि इसे इसका बहाना फजूल लगा था। ओहो मुकद्दम साईं, समझने की कोशिश करें, अभी थोड़ी देर पहले मैं बाहर बुला लेंगे, आप भी जाएं, तैयार हूँ। जब तक तुम मेरे होंठों की प्यास नहीं बुझाती तब तक तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ना ही खुद जाऊंगा। वो इसके लिपस्टिक की परवाह किए बगैर इसके लबों पर झुका और अपने लबों की प्यास बुझाने लगा। इसके जज्बाती अंदाज पर हुरिया खामोशी से इसकी मनमानी बर्दाश्त करने लगी। मुकद्दम इसके होंठों पर अपनी गिरफ्त लिए इसे मुकम्मल तौर पर अपनी बाहों में कैद करता मदहोशी से इस पर झुका था, जब अचानक दरवाज़ा खुला। हुरिया झटके से इससे दूर हुई थी, जो मुकद्दम को नागवार गुजरा। सवेरा को बिना इजाज़त इनके कमरे में देखकर मुकद्दम के माथे की रगें सामने ज़ाहिर होने लगी। तुम्हें मैनर्स नहीं है क्या? इस तरह से मुंह उठाकर किसी के कमरे में नहीं आया जाता, वो खा जाने वाले अंदाज में बोला, जबकि सवेरा अपनी इतनी बेइज्जती पर नज़रें झुका गई। वो मैं धड़कन से मिलने आई थी। इन दोनों को एक दूसरे के इतने करीब देखकर सवेरा के अंदर जलन की ठिसें
اٹھ رہی تھی۔ کہاں ہے دھڑکن؟ تمہیں کہیں نظر آ رہی ہے؟ مقدم کو اس وقت اس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ حریہ اور اپنے پرسنل مومنٹس میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، سویرا کہتی ہوئی پیر پٹکتی باہر نکل گئی تھی اور مقدم زور سے دروازہ بند کرتا ایک بار پھر سے حریہ کے نزدیک آیا اور اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ مقدم سائیں ابھی کوئی اور؟ چپ، ایک دم چپ۔ وہ اسے سخت نظروں سے گھورتا ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ سویرا کا اس طرح ان کے کمرے میں آنا اور حریہ کا اس طرح سے اس سے دور ہونا اسے ناگوار گزرا تھا اور اپنی شدت سے شاید وہ حریہ کو اسی بات کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ وہ بات گاؤن پہنے جیسے ہی باہر نکلی، بیڈ پر قدم کو لیٹے دیکھ کر شاکڈ رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ قدم اٹھاتی پیچھے واش روم میں بند ہوتی، قدم اٹھ کر اسے پکڑ چکا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر قدم نے ایک بھرپور نظر اس کے سراپے پر ڈالی۔ گھٹنوں تک آتا بات گاؤن وہ کھینچ کھینچ کر لمبا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی بچکانہ سی حرکت پر قدم کو ہنسی آ رہی تھی۔ ایسے لمبا ہو جائے گا کیا؟ وہ اس کے ایسے کھینچنے پر چوٹ کرتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ مجھے نہیں پتا۔ اپنا دوسرا ہاتھ بھی قدم کی گرفت میں جاتا دیکھ وہ بے بسی سے بولی۔ جب قدم نے اس کے دونوں ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا، اپنا توازن برقرار نہ رکھنے پر وہ اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ قدم کی اس حرکت پر دھڑکن کا معصوم دل زور سے دھڑکا تھا اور وہ اس کی گردن پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتا اس کی بولتی بند کر چکا تھا۔ دھڑکن کے ہاتھ پیر اس حد تک ٹھنڈے پڑ چکے تھے وہ اپنا بچاؤ تک نہیں کر پا رہی تھی۔ قدم سائیں، وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے ہونٹوں پر اپنی چاپ چھوڑتا اس کے کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ قدم سائیں، آپ کو شاہ سائیں نیچے بلا رہے ہیں۔ دروازے کے ساتھ کسی کی آواز بھی آئی تھی اور اس کے ساتھ ہی دھڑکن کی کمر پر قدم کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ دھڑکن، تم جلدی سے چینج کرو، تم پہلے کمرے سے باہر نکلو تاکہ تم کسی کی نظر میں نہ آؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ باہر لوگ کسی بھی قسم کی کوئی باتیں بنائیں۔ قدم نے بیڈ پر رکھے اس کے کپڑے اٹھا کر اس کے ہاتھ میں رکھے، جبکہ دھڑکن اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کتنے سوال کرنے تھے اس شخص سے اور وہ اسے بھگا رہا تھا۔ مجھے بات کرنی ہے آپ سے، وہ شرم و حیا ایک طرف رکھتی ہوئی بولی تھی۔ ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے تم جاؤ، تیار ہو جاؤ، فی الحال دادا سائیں بلا رہے ہیں اور 17 دن بعد میرے پاس ہی تو آؤ گی۔ وہ مسکرا کر اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر لگاتا اسے واش روم کی طرف بھیج چکا تھا۔ دھڑکن خاموشی سے اس کی بات مانتی چینج کرنے جا چکی تھی۔ ولیمے کے دوران قدم کا دھیان بار بار اس چھوٹی سی پٹاخہ پر جا رہا تھا جو اس سے بے نیاز اپنے حسن کے جلوے ہر طرف بکھیر رہی تھی۔ 2-3 بار تو اس کا دل چاہا کہ دادا سائیں سے بات کرے، لیکن پھر اپنا ہی بنایا اصول وہ توڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ گلابی رنگ کے سوٹ میں وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ قدم کا دل بار بار اس کی طرف کھنچتا چلا جا رہا تھا۔ پھر بہت مشکل سے اپنے آپ پر جبر کرتا وہ خود کو کنٹرول کر چکا تھا، لیکن ہر تھوڑی دیر کے بعد جب اسے دھڑکن ادھر سے ادھر ٹہلتی نظر آتی تو وہ ایک بار پھر سے اس کا دل بے قابو ہو جاتا۔ کبھی کسی عورت کی خواہش اس کے دل میں جاگی ہی نہیں تھی۔ تائشہ ہمیشہ سے اس کے نزدیک آنا چاہتی تھی، اس کے آس پاس رہنا چاہتی تھی، اس کے کام اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے تائشہ کو کبھی اپنے دل کے اختیارات نہ دیے تھے اور اب نہ جانے کب دھڑکن پوری طرح اس کے دل کے ساتھ پورے وجود پر بھی قبضہ کر چکی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ آج وہ دھڑکن کو بتائے کہ وہ اس رنگ میں کتنی پیاری لگ رہی ہے، لیکن پھر یہ 17 دن بیچ میں آ جاتے جو گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ بے دہانی میں بس ایک نظر قدم کی طرف دھڑکن نے دیکھا تھا جو اسے کب سے نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ اپنے اوپر کسی کی نظریں تو وہ کب سے محسوس کر رہی تھی، لیکن آگے پیچھے دیکھنے کا اسے وقت ہی نہیں مل رہا تھا۔ کبھی ایک آ کر اس سے ملتا تو کبھی دوسرا۔ قدم شاہ گاؤں والوں کے لیے ایک مسیحا تھا اور وہ صرف اس حویلی کی نہیں بلکہ پورے گاؤں کی چہکتی بہو بن چکی تھی۔
ہر تھوڑی دیر میں کوئی نہ کوئی آ جاتا، جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، اور اب خود کو کردم کی نظروں کے حصار میں پا کر وہ مزید گھبرا گئی۔ اس نے ایک نظر کردم کی طرف دیکھا جو لو دیتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ نظروں سے اس کے حسن کو سراہ رہا تھا۔ اسے اس طرح سے اپنے آپ کو شدت سے دیکھتے وہ بے اختیار نظریں جھکا گئی، اور پھر ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ کردم کو دیکھتی تو خود کو ہی اسے دیکھتا پا کر شرماتی۔ اس نے ایک نظر تائشہ کی طرف دیکھا، پھر اپنے آپ کو وہ تائشہ جتنی خوبصورت تو نہ تھی، لیکن پھر بھی کردم کے نصیب کا ستارہ تھا۔ مقدم شاہ کو کسی کی پرواہ نہ تھی۔ ولیمے کے دوران بھی اس نے حریہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ 2-3 بار حریہ نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا تو مقدم نے اسے گھور کر دیکھا، جسے نظروں ہی نظروں میں وارن کر رہا ہو کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ حریہ شرمندہ سی اپنی نظریں جھکا گئی، کیونکہ اس شخص کا وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کے معاملے میں ہر چیز میں شدت پسند تھا۔ اس کا اندازہ وہ شادی سے پہلے ہی لگا چکی تھی۔ مقدم سائیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، ہاتھ چھوڑے میرا، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ سب دیکھ رہے ہیں تو کیا گرل فرینڈ ہو، میری بیوی ہو؟ ہاتھ پکڑوں یا اٹھا کر کمرے میں لے جاؤں؟ کسی کے باپ میں اتنی ہمت نہیں کہ مجھے کچھ کہہ سکے۔ اسے دیکھتے اس کے چہرے پر آئی بالوں کی لٹ کو پیچھے کیا تو وہ ذرا سا پیچھے ہٹی۔ وہ واقعی ہی آگے پیچھے کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ اس کے پیچھے ہٹنے پر مقدم نے ایک نظر گھور کر اسے دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کی لٹ کو پیچھے کیا۔ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر مقدم کا بار بار حریہ کی طرف دیکھنا، اس کے کان میں سرگوشی کرنا سویرا کی نظروں سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ حریہ کا شرمایا ہوا روپ اسے زہر لگ رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ہر چیز تہس نہس کر دے، لیکن اس کے بس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ سب سے زیادہ غصہ تو اسے چودھری پر آ رہا تھا، جس نے اپنا کام بھی کروا لیا تھا اور ان کے لیے کسی کام بھی نہیں آیا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ مقدم نے سب کچھ سنبھال لیا، لیکن اگر کسی کو بھی پتہ چل گیا کہ اس میں سویرا کا ہاتھ ہے تو وہ خود ہی سوچنے لگی تو کیا میں کسی سے ڈرتی ہوں؟ سویرا خود سے بولی اور ایک نفرت بھری نگاہ حریہ پر ڈالتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حد ہے دھڑکن، اب تم اس گھر کی مہمان نہیں بلکہ بہو ہو۔ حد ہوتی ہے کسی بات کی۔ کب سے وہ عورتیں اندر بیٹھی ہیں اور کچھ نہیں تو انہیں چائے ہی پوچھ لو، تمہاری ذمہ داری ہے یہ۔ اب ان سب باتوں پر تمہیں غور کرنا چاہیے۔ تائشہ اسے ڈانٹتے ہوئے آگے بڑھ چکی تھی۔ اس نے ایک نظر اندر بیٹھی چند عورتوں کو دیکھا، پھر پریشانی سے سوچنے لگی کہ تائشہ دیدہ کہتی ٹھیک ہے، مجھے خیال رکھنا چاہیے۔ اب میں اس گھر کی مہمان نہیں بلکہ بہو ہوں۔ دھڑکن خود سے باتیں کرتی کچن کی طرف آئی، جہاں تائشہ ملازموں سے چائے بنوا رہی تھی۔ ولیمہ تو کب کا ختم ہو چکا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے گھر جا چکے تھے، بس کچھ ہی مہمان تھے جو حویلی میں تھے، اور ان کا خیال رکھنا حویلی والوں کی ذمہ داری۔ وہاں کھڑی کیا دیکھ رہی ہو؟ آؤ یہ ٹرے اٹھاؤ۔ تائشہ نے لوہے کی ٹرے کی طرف اشارہ کیا۔ میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، اٹھاؤ اسے۔ اس کے کہنے پر دھڑکن نے فوراً ٹرے اٹھائی، لیکن اس کی گرمائش نے دھڑکن کے ہاتھ جھلسا کر رکھ دیے۔ دیدہ یہ تو بہت گرم ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے اسے چولہے پر جھلسایا گیا ہو۔ بہانے بنانا بند کرو دھڑکن، ٹائم نہیں ہے، اور یہ نازک مزاجی یہاں نہیں چلے گی۔ کردم سائیں کی بیوی ہو تم، ذمہ داریاں ہیں تمہاری کچھ۔ اس سے پہلے کہ دھڑکن ٹرے واپس رکھتی، تائشہ اس کے دونوں ہاتھ ٹرے پر دباتے ہوئے بولی، جبکہ گرمائش سے اپنا ہاتھ جھلستا محسوس کرتے دھڑکن کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ تائشہ نے اسے کچن سے باہر تقریباً دھکا دیا تھا۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، وہ ٹرے وہاں کہیں چھوڑ کر جا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے پیچھے تائشہ غصے سے آ رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے دھڑکن کا بازو تھاما اور تیزی سے چلتے ہوئے آگے بڑھ گئی اور اسے مہمانوں والے کمرے میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اس کے ہاتھ سے ٹرے چپک چکا تھا، گلے میں پھندا
آنسوؤں کا گولا ہونے کی وجہ سے آنسوؤں کا گولا ہونے کی وجہ سے وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ آنسو تھے جو بس چھلکنے ہی والے تھے۔ اس نے ہمت کر کے ٹرے باری باری سب عورتوں کے سامنے کی اور پھر دوڑ کر کچن میں آ کر ٹرے کو پھینک دیا اور اب اپنے ہاتھوں کو دیکھا جو بری طرح سے سرخ ہو چکے تھے۔ اس وقت کچن میں کوئی نہیں تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس بیچ اسے یہ احساس بھی نہ ہوا کہ اس کے جسم پر دوپٹہ موجود ہی نہیں ہے۔ سب مہمانوں کو عزت کے ساتھ واپس بھیج کر کردم ابھی واپس آیا تھا جب اس کے پیروں میں کوئی چیز الجھی۔ آج سارا دن وہ اس کی نظروں کے حصار میں رہی تھی۔ اس کے دوپٹے کو وہ کیسے نہ پہچانتا، لیکن حویلی کے بیچوں بیچ اپنی بیوی کا دوپٹہ دیکھ اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی تھی۔ یہ لڑکی اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہے؟ غصے سے اس کا دماغ گھومنے لگا۔ پہلے اسے کمرے میں دیکھا لیکن وہ کمرے میں نہیں تھی۔ اس کا دماغ ٹھکانے لگانے کا فیصلہ تو آج وہ ویسے بھی کر چکا تھا۔ وہ اسے دوپٹے کی اہمیت بتانا چاہتا تھا۔ وہ اسے سمجھانا چاہتا تھا کہ وہ صرف دھڑکن کی اپنی نہیں بلکہ کردم کی بھی عزت ہے جسے وہ اس طرح سے راستے میں نہیں پھینک کر آ سکتی۔ ملازمہ سے دھڑکن کا پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ کچن میں ہے۔ وہ کچن میں کیا کر رہی ہے؟ وہ خود سے سوال کرتا کچن کی طرف آیا۔ کچن میں سوائے دھڑکن کے اور کوئی نہیں تھا۔ وہ دوسری طرف منہ کیے کھڑی تھی۔ ذرا سا ہوش ہے تمہیں؟ وہ اس پر دوپٹہ پھینکنے والے انداز میں بولا جبکہ اس کی آواز سنتے ہی دھڑکن نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے اور اس کے پھینکے ہوئے دوپٹے کو اپنے دونوں ہاتھ چھپا گئی۔ میں پوچھ رہا ہوں تمہارا یہ دوپٹہ وہاں ہال میں کیا کر رہا تھا اور تم بنا دوپٹے کے یہاں کچن میں کیا کر رہی ہو؟ بار بار ملازمین آتے جاتے ہیں، پوری حویلی مہمانوں سے بھری ہے اور تم؟ وہ نظریں جھکائے اس کے سامنے کھڑی تھی جبکہ اس کی لاپرواہی پر کردم کا دل چاہا کہ اسے زندہ زمین میں گاڑ دے۔ میں تمہاری یہ لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا دھڑکن، میں اپنی عزت پر حرف ہرگز نہیں آنے دوں گا۔ وہ غصے سے دہاڑتے ہوئے بولا، نیچے زمین میں کیا گھور رہی ہو؟ اوپر دیکھو۔ کردم نے سختی سے اس کا چہرہ تھام کر اپنی طرف کیا لیکن اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر کھٹکا۔ تم رو رہی ہو؟ کردم نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شاید اسے پتہ تھا کہ اس کا صاحبان اس کا اصل ہمدرد ہے۔ دھڑکن کیا ہو گیا ہے؟ تم اس طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ اسے اس طرح سے روتے دیکھ کر کردم پریشان ہوا تھا۔ جب دھڑکن نے اسے اپنے دونوں ہاتھ سامنے کر دیے جو بری طرح سے سرخ ہو رہے تھے، ان پر چھوٹے چھوٹے دانے بھی واضح ہو رہے تھے، وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کے ہاتھ جل چکے ہیں۔ کیسے جلے تمہارے ہاتھ؟ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا جبکہ وہ ابھی تک اس کے سینے سے لگی رونے میں مصروف تھی۔ دھڑکن یہ کیا کیا ہے تم نے؟ بتاؤ مجھے، کیسے جلے تمہارے ہاتھ؟ کردم کا لہجہ اپنے آپ ہی نرم ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھوں کے زخم دیکھنے کے لیے عائشہ نے جیسے ہی کچن میں قدم رکھا اس کا سر بری طرح سے گھوما تھا۔ وہ کیا سوچ کر یہاں آئی تھی اور یہاں کیا ہو چکا تھا؟ دھڑکن میری جان، رونا بند کرو، چلو آؤ روم میں تمہیں دوائی لگاتا ہوں۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگاتا کچن سے باہر لے جانے لگا تھا جبکہ دروازے پر کھڑی عائشہ کو وہ بری طرح سے اگنور کر گیا تھا۔ جبکہ اسے اپنے قریب سے اس طرح سے گزرتے دیکھ عائشہ کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں لیکن اسے چپ کروانے والا کوئی نہیں تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کے ایپیسوڈ میں۔ کوشش کروں گی ایک اور ایپیسوڈ ریکارڈ کرنے کی۔ سچ کہوں تو اب مجھے نیند بھی آ رہی ہے لیکن ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔